जंग फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी, यानी धमकी समेत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बदस्तूर बंद है, ऑयल प्राइसेस बदस्तूर हाई हैं। ये जंग अमेरिका की नहीं है बल्कि इसराइल की है। कितना मुमकिन है ये ट्रम्प जैसे शख्स के लिए इसके ऊपर बैक ऑफ होना? क्या ट्रम्प साहब इतने मजबूत आसाब के हैं इसराइल की मर्जी के खिलाफ फैसला कर सके? इसराइल का जो पूरा प्लान है मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने का और उसके अंदर अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाकर ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ने का, उसमें एक बड़ी रुकावट ईरान की सूरत में मौजूद है। कि असल उसकी नजरें मशरिक़ वस्ता के एनर्जी के ज़खायर पर हैं। अमेरिका की रायम्मा को ईरान से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि यहाँ आमतौर से लोगों की हमदर्दी अब ईरान से बढ़ रही है। जिसकी बात कर रहे हैं अफसूदा यूरेनियम जो मिट्टी में मिल चुका है, तो सही मानो अब वो शायद इस काबिल है भी नहीं कि इस्तेमाल हो सके। इसराइल को लग रहा है कि अमेरिका की जो गैर मशरूत मदद है बहुत दिन तक मैसर नहीं रहेगी ईरान के मामले में, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द जल्दी मामले को हल कर। यूएई इस वक्त अपना फ्यूचर कैसे देख रहा है? तो सबसे मुश्किल में कोई मुल्क अगर है इस वक्त तो वो यूएई है। मुत्तहदा अरब अमारात के लिए मुझे पता लग रहा है या तो इसराइल के ज़ेर नगी आ जाए या ईरान के ज़ेर नगी आ जाए। अगर फर्ज करें इस पर मुआहदा हो जाता है कि ईरान जो है वो आपने हॉर्मुज़ खोल दे, टोल न ले उसके ऊपर, उस सूरत में ईरान एक बड़ी ताकत बन के उभरेगा। जंग को कोई 60-70 दिन हो चुके हैं, दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इस बुनियाद पर रुका हुआ है या खराब है, तो क्या कोई ऑल्टरनेट्स हैं? ओपेक की पैदावार 34 से 35 मिलियन बैरल रोजाना थी जो अब 20 हो गई। तेल की कीमत को उस लेवल पे आने में कम से कम 1 साल लगेगा। हम तो समझ रहे हैं ना ये मामला सिर्फ तेल का, ये तेल का मामला नहीं है बल्कि तेल से जो वाबस्ता और मसनूआत है उनका भी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो इसमें वाक़तन यानी ये कमाल बहरहाल है कि उन्होंने इस मामले में बहुत ही अक्लमंदी से काम किया कि उन्होंने अभी एक मुआहदा इराक से भी किया कि यहाँ पेट्रोल की कीमत तकरीबन 25% के करीब बढ़ गई है। तो जो लेवी की बात आप पाकिस्तान में हंगामा हो रहा है वो यहाँ पर भी है। इस साल के अंदर दोबारा इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उसके अंदर ट्रम्प साहब दोबारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन के साथ कामयाब होंगे। अमेरिका में सियासी परेशानी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है यहाँ पर। तो क्या अमेरिकी कानून में भी अदम एतमाद आ सकता है या ये सिर्फ ऐसी चक्कर सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं? IMF ये कह रहा है कि ये सूरत हाल जो होगी, कोविड में तबाही आई थी उससे 3 गुना ज्यादा होगी। यूरोपीय ममालिक में ग़ज़ाई बहरान आने वाला है, इसलिए कि खाद जो है वो मैसर नहीं है। आपकी बात से मुझे पूरी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और मरहाइल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। अदलिया वहाँ का मसला, वोटर लिस्टें वहाँ का मसला, हल्का बंदियां वहाँ का मसला। थोड़े दिन पे मुझे लग रहा है वो निशान विशान भी ले लेंगे, जैसे यहाँ पे बल्ले का निशान ले लिया था तो वहाँ पे वो दूसरा निशान भी ले लेंगे। सियासतदान हर जगह के एक ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद एजाज पॉडकास्ट। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी हैपनिंग्स पिछले कुछ अरसे के अंदर होती रहीं और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से कोई बड़ी ख़बर नहीं बन रही, लेकिन रोज़ाना कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमारी नज़रों से ओझल होती हैं। एक वक्त ये था आज से 1-1.5 महीना पहले कि रोज़ाना धमकियाँ थीं, धमाके थे, हमले थे, उसका रिस्पॉन्स था और रोज़ाना मार्केट फ्लक्चुएट कर रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, सुबह दोपहर शाम के ट्रंप के बयान और दूसरी तरफ से ईरान के बयान के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थीं। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि खामोशी हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बदस्तूर बंद है, ऑयल प्राइसेस बदस्तूर हाई हैं और एक जिसे कहते हैं कि एक बिल्कुल स्टैंड ऑफ की पोजीशन लगती है, लेकिन सिफारती महाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब क्या ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश ख़ैमा है या ये एक न्यू नॉर्मल है कि जिसके अंदर दुनिया ने जाना है, जिसके अंदर ऑयल प्राइसेस इन्फ्लेटेड रहेंगी और पूरी सूरत हाल ऐसी रहेगी? इस चीज़ को हमने डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं मसूद अब्दाली साहब, जो कि ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ऑयल एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट भी हैं जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। एक मुख्तलिफ प्रोग्रामात के अंदर, मुख्तलिफ अखबारात के अंदर, मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर अपेयर भी होते हैं और अपनी राय रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम असद साहब, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। सर ये जो मैं माहिर नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ। ये चले हम इसको इस तरह आप जैसे तालिब इल्म और उससे बहुत दर्जे नीचे हम आपके तालिब इल्म के तौर पे आपसे चलें सवाल कर लेते हैं कि सर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि कोई बहुत बड़ी ख़बरें नहीं बन रही इस वक्त के इस शहर में धमाका हो गया या मिडल ईस्ट के अंदर ये धमाका हो गया, लेकिन सिफारती महाज पे और बैक डोर के ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही होंगी। और जिसे कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हर कोई हाथ पे हाथ रख के बैठा होगा और सिर्फ दो पार्टीज़ नहीं, अमेरिका और जिसे कहते हैं ईरान नहीं, बल्कि दीगर जगहों के ऊपर ही बहुत सारी डिस्कशन चल रही होगी। आपके पास इस वक्त क्या इंसाइट है एज वी स्टैंड टुडे, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है खित्ते की? देखिए सर, शुक्रिया। सबसे पहले तो पहली जो खबर जो ताज़ा तरीन आप कह सकते हैं, सनसनीखेज़ कह सकते हैं, वो ये है
کہ ایک لیٹر آف انٹینٹ پہ کام ہو رہا ہے. آپ جو کاروباری دنیا میں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کانٹریکٹ سے پہلے لیٹر آف انٹینٹ جاری ہوتا ہے. ایک لیٹر آف انٹینٹ ہے جس کا متن پاکستان اور قطر نے تیار کیا ہے. اس کے مطابق لیٹر آف انٹینٹ میں ثابت کا مطلب میں جو متن ہے وہ یہ ہے کہ جنگ فوری طور پہ بند کر دی جائے گی, مکمل طور پہ بند کر دی جائے گی, یعنی دھمکی سمیت. اور اس کے بعد یہ 1 مہینے کی اس میں مہلت ہوگی. 1 مہینے کے اندر جو ہے مذاکرات ہوں گے, اور مذاکرات میں 2 نکات ہیں, صرف اہم 2 نکات ہی ہوں گے. ایک ایران کا جوہری پروگرام, اور دوسرے آبنائے ہرمز کا غیر مشروط طور پر کھول دینا. تو لوگوں کا خیال ہے کہ ان 2 معاملات کے اوپر جو ہے وہ شاید رضامندی ہو جائے. تو اگر لیٹر آف انٹینٹ جاری ہو جاتا ہے تو جیسے آپ نے کہا, جیسے میں نے عرض کیا, لیٹر آف انٹینٹ بہت ہی آخری شکل ہوتی ہے عام طور سے, تو وہ ایک اچھی خبر. اسی ضمن میں خبر یہ بھی ہے کہ آج یا کل جنرل عاصم منیر تہران جا رہے ہیں, یعنی یہ لے کر کے لیٹر آف انٹینٹ کا متن دونوں کے پاس ہے, اس پہ گفتگو کرنے کے لیے. اسی طرح یہ بھی خبر ہے کہ شاید امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو پاکستان آئے اگلے 1-2 دن اس مسئلے پہ بات کرنے کے لیے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے. اور مارکو روبیو نے آج جو بات کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پیشرفت بہت مثبت ہے اور ہم بڑے مطمئن ہیں, لیکن آبنائے ہرمز پہ ٹول جو شروع کیا ایران نے, وہ ایک بہت بڑا یعنی جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا پرابلم ہے اس وقت, راستے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو اس سے ایک بڑا جو تنزیہ یہاں پر امریکی حزب اختلاف کہہ رہی ہے صدر ٹرمپ کو کہ صاحب ایران کو تباہ کرنے سے لے کے یعنی زمین کے نقشے سے مٹا دینے سے لے کر کے پتھروں کے دور میں پہنچا دینے سے لے کر کے اب معاملہ صرف آبنائے ہرمز کھلنے تک آ گیا. یعنی یہ ٹرمپ صاحب کی جو پوری اسٹریٹجی تھی وہ اس نے امریکہ کو اس حال پہ پہنچایا کہ کروڑوں اربوں ڈالر کا ساری دنیا کے ساتھ نقصان کے بعد اب وہ اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ آبنائے ہرمز کھول دی جائے. تو یہ جو معاملہ ہے تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ یعنی امریکہ کے لحاظ سے یہاں پر معاملہ پہنچ چکا ہے کہ بظاہر معاملہ آج تک جس وقت میں بات کر رہا ہوں آپ سے مثبت نظر آ رہا ہے. شاید یہ اس معاملے کا پرامن حل جو ہے وہ آ جائے, لیکن ٹرمپ صاحب کی طبیعت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. یعنی وہ کیا کریں گے, کس طرح کریں گے, یہ وہ خود ہی جانتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا عنصر جو ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں ہے بلکہ اسرائیل کی ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ یورینیم یا جو ابزدر یورینیم کا جو ذخیرہ ہے وہاں پر 40 کلو سے لے کے 400 کلو تک لوگ بات کر رہے ہیں, اس کے وہاں سے یعنی اخراج تک, جب تک وہاں سے نکال نہ دیا جائے وہ ذخیرہ, اس وقت تک یعنی اسرائیل راضی ہوتا نظر نہیں آتا معاملہ. تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر ایک اور بات کہ کیا ٹرمپ صاحب اتنے مضبوط اعصاب کے ہیں کہ وہ اسرائیل کی مرضی کے خلاف فیصلہ کر سکیں, یہ دیکھنے والی بات ہے. سر یہ جو آپ نے ابھی اسرائیل کی بات کی کہ اس کا کنسرن ایران کی یورینیم انرچمنٹ کے اوپر ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ فرام دا ویری ڈے ون یا بہت پہلے سے ایسا ہے کہ اسرائیل صرف یہ وجہ نہیں رکھتا بلکہ اسرائیل کا جو پورا پلان ہے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کا اور اس کے اندر اپنے فٹ پرنٹس بڑھا کر گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھنے کا, اس میں ایک بڑی رکاوٹ ایران کی صورت میں موجود ہے. کیونکہ یورینیم انرچمنٹ تو ایران 2015 میں اس پر بات کرنے کے اوپر تیار تھا اور پوری وہ اگریمنٹ ہوا, اور سارے اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, بلکہ صرف امریکہ کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر پروسیڈ نہیں کرنا چاہ رہے یا اس کے اوپر ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اس کے بعد اب جب یہ جنگ ہوئی اور جب یہ شروع ہوا اور بمباری ہوئی پچھلے سال اور پھر نیا آیا, تو ایران نے ایک پوزیشن لے لی. ایران نے کہا کہ اب ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے, یہ اب ہماری جو ہے نا بالکل اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی یورینیم انرچمنٹ کے اوپر اور سب چیزیں, یہ ہمارا حق ہے, اور اس پوزیشننگ کو لی. دوسری طرف امریکہ نے یہ پوزیشننگ لی کہ ہم ان کو تباہ کر دیں گے, سویلائزیشن مٹا دیں گے, اور اب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیت بھی گئے اور ہم نے سب کچھ فتح کر لیا. روزانہ وہ اپنی تعریف میں ایک تقریر کرتے ہیں ٹرمپ صاحب, اور پوری دنیا اس کے اوپر مذاق اڑا رہی ہوتی کہ اچھا یہ کون سی جیت تھی کہ ابنائے ہرمز انہوں نے بند کیا اور آپ نے کارڈن آف کر دیا. لیکن دونوں اس وقت ایسی پوزیشن لے چکے ہیں کہ جس سے اگر کوئی مذاکرات یا اگر کوئی سائن ہوتا ہے اگریمنٹ, تو اب جو پبلک سٹیٹمنٹ ہے یا جو پبلک کے اندر ان کی ایک پوزیشننگ رہی ہے کہ بالکل ہم کوئی اس کے اوپر کمپرومائز دونوں طرف سے نہیں ہوگا, کتنا ممکن ہے یہ ٹرمپ جیسے شخص کے لیے اس کے اوپر بیک آف ہونا اور چیزوں کو کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ریٹریٹ کر رہے ہیں اس سے, یا ایران اس چیز سے ریٹریٹ کرے کہ نہیں ہم نے بہت کہہ دیا تھا کہ اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اب وہ جو اس کی انرچمنٹ ہے اس سے بیک آف کر رہا ہے. تو یہ بہت کرٹیکل فیز نہیں ہے کہ دونوں اینٹیٹیز کے لیے
اپنی بہت جو ہارڈ پوزیشن انہوں نے لی تھی, بہت سٹانس جو جسے کہتے ہیں ریجڈ قسم کا لیا تھا, اس سے پیچھے آنا؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی کہ اسرائیل کا موقف, یعنی اگر اس میں دیکھیں کہ امریکہ کا موقف تو دو نکاتی تھا کہ رجیم چینج اور جوہری پروگرام کا خاتمہ, یعنی دو نکات لے کر چلے تھے ٹرمپ صاحب, اور بعد میں وہ ایران کو تباہ کر دینا, پتھروں کے دور پر چڑھ دینا, وہ تو ان کی ریٹرک تھا, جب لڑائی شروع ہوتی تھی اسی طرح کی بات کی جاتی. اسرائیل کا موقف بڑا یعنی اسرائیل کے موقف کے بجائے اہداف بالکل مختلف ہے. اسرائیل کا اہداف نمبر 1 یہ تھا کہ وہ جوہری پروگرام کو ختم کرے, یعنی ایک تو ان کا تھا. دوسرا رجیم چینج ان کے خالی تبدیلی اقتدار نہیں تھا, بلکہ وہ ایران کا اسلامی تشخص ختم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہی یہ بات کہ ہم اسلامی تشخص ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک اور جو اہم بات ہے جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایران کی جغرافیائی وحدت ختم کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ جب آیت اللہ خامنائی صاحب قتل ہوئے اور پوری ان کی قیادت راستے سے ہٹی, تو جو انہوں نے ایک آزادی کا بیان جاری کیا نیتن یاہو نے, تو اس پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایرانیوں آزاد ہو جائے, بلکہ ان کا اے اہل فارس, اے اہل حباز, اے آذربائیجانیوں, اے کردستانیوں اور اے بلوچوں, تمہارے لیے آزادی کا وقت آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل نہ صرف اسرائیل ایران کو ختم کرنا چاہتا ہے, بلکہ وہ اس کو 5 وحدتوں میں, جو ان کی لسانی وحدتیں ہیں, اس میں وہ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ایران کو ایک ملک نہیں رکھنا چاہتا. دوسری بات جو آپ نے فرمائی بہت صحیح, کہ اصل اس کی نظریں مشرق وسطیٰ کے انرجی کے ذخائر پر ہیں, تیل کے وسائل پر ہیں, وہ ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, جس میں ایک حصہ تو کسی حد تک وہ کامیاب ہوا ہے, وہ ہے متحدہ عرب امارات. متحدہ عرب امارات میں تمام کی تمام جو ان کے آئل فیلڈز ہیں, اس پہ اس وقت اسرائیلی فوجی تعینات ہیں, اس کے حفاظت کے لیے گئے ہیں بظاہر, لیکن بہرحال تقریباً یو اے ای کی جو تنصیبات ہیں وہ اسرائیل کے پاس ہیں. اور ابھی بھی اس وقت بھی, کل بھی انہوں نے یہ کہا ہے اسرائیلی فوجیوں نے, اسرائیلی جو وزارت دفاع نے, کہ اگر یورینیم کے یہ جو انرچ یورینیم ہے, یہ ذخیرہ ہم نے وہاں سے نہ اٹھایا تو ساری کی ساری ہماری قربانیاں رائے گئیں. تو اس کا مطلب اسرائیل جو ہے وہ کسی قیمت پر ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو مسئلہ ابھی وقتی طور پر پیدا ہو گیا سیاسی طور پر, جیسے آپ کا معلوم ہے کہ اسرائیل کی پارلیمان تحلیل ہو رہی ہے, وہاں نئے انتخابات ہوں گے, اور جب بھی نئے انتخابات ہوتے ہیں تو انتہا پسند جماعتیں جو ہیں اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے ایسی کارروائی کرتی ہیں جس کی وجہ سے عوام میں ان کی مقبولیت ہو. اچھا, ایران کے معاملے میں بالکل دو مختلف ہے. امریکہ کے جہاں تک امریکہ کا خیال ہے, امریکہ کا معاملہ, امریکہ کی رائے عامہ کو ایران سے کوئی دشمنی نہیں ہے, بلکہ یہاں عام طور سے لوگوں کی ہمدردی اب ایران سے بڑھ رہی ہے کہ ان کے اسکول کے بچوں کو ہم نے مارا, بلا وجہ ہم نے ان پر حملہ کیا. اسرائیل میں ایران کو کچل دو, یہ ان کا قومی نعرہ ہے, وہ مسلسل, یعنی ان کو صحیح معنوں میں عربوں سے زیادہ نفرت جو ہے وہ ایرانیوں سے نہیں, ایرانی حکومت سے اس وقت جو یعنی آیت اللہ خمینی کا جو گروپ ہے اس سے. تو اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. اس لیے یہ جو معاملہ مجھے لگ رہا ہے, ورنہ جو ایک اور بات جو آپ نے خود ہی کر فرمائی, جو جوہری پروگرام تو 2014 میں حل ہو چکا تھا جے سی پی یو کی شکل میں. اچھا, جے سی پی یو کی شکل میں حل ہونے کے علاوہ ابھی جب جنگ شروع ہو گئی تو ایک بریفنگ میں یہاں کی جو سیکورٹی کی انچارج ہیں, ان کی وزارت کی ذمہ دار جو ہیں تلسی گبرٹ, انہوں نے کہی یہ بات کہ جب سے ہم نے فردوں پر اور قم پر اور اصفہان پہ حملہ کیا, گزشتہ سال حملہ کیا تھا جب امریکہ نے جب تباہ کر دیا تھا, اس کے بعد سے یورینیم کی افزودگی کی کوئی نئی کارروائی کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ملی. اچھا, اس کے علاوہ وہ جو جس کی بات کر رہے ہیں افزودہ یورینیم, وہ تہہ خانے میں ہے فردو کے, جو مٹی مل چکا ہے, راستے یعنی اس کے وہ سرنگیں تباہ ہو گئی ہیں. تو صحیح مانو اب وہ جو یعنی یورینیم وہ شاید اس قابل ہے بھی نہیں کہ استعمال ہو سکے. تو یہ جو مسئلہ ہے اس وقت ہے وہ ریٹرک ان کا ہے, اسرائیل کا ایک ذاتی بھی ہے اور قومی بھی ہے. ذاتی ہے نیتنیاہو کا, اس کو انتخابات کا سامنا, اور قومی یہ ہے کہ ان کا خیال یہ کہ یہ واحد اچھا موقع ہے کہ اس وقت ہم جو ہے اپنے آبجیکٹیو جو ہے ایران کی قومی وحدت کو ختم کرنا اور مشرق وسطیٰ کے تیل کے وسائل پہ قبضہ کرنا. یہ بڑا ان کے خیال میں بڑا سنہری موقع, اور ایسا موقع دوبارہ ان کو کبھی نہیں ملے گا, اس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ امریکہ میں صورتحال جو ہے اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے. ابھی کل ایک ذریعہ آیا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 2/3 ارکان جو ہیں وہ خلاف ہو گئے اسرائیل کے. بلکہ اب جو ایسا لگ رہا ہے کہ سینٹ میں آ جائے, کہ حالانکہ سینٹ میں برتر ہی ہے ریپبلکن پارٹی کو, لیکن کل جو ہے بار پاور ایکٹ کے اوپر جو رائے شماری کی گئی تو آپ نے دیکھا ہوگا 51 اور 49 تک معاملہ آ چکا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ
بہت جلد 50 اور 47 پہ اکثریت نہیں مل سکی ڈیموکریٹک پارٹی کو، لیکن انہوں نے کم از کم 4 سینیٹرز کو اپنے ساتھ کر لیا. تو اس لیے اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ صورت امریکہ کی جو غیر مشروط مدد ہے وہ شاید بہت دن تک میسر نہیں رہے گی اسرائیل کو ایران کے معاملے میں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد معاملے کو حل کر لیں. اچھا سر، آپ نے ابھی بالکل اس چیز کو ایک ٹچ بھی کیا کہ یو اے ای، یہ متحدہ عرب امارات کا جو ہے وہ پورا گیم، اور اس وقت جو ریسنٹلی بھی ایران نے اس کے اوپر ایک پوزیشن لی اور بہت سخت پوزیشن لی، جیسی وہ خبر آئی کہ ان کی کوئی آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہے اور اسرائیل یو اے ای کے حوالے سے کچھ چیزیں بڑھی بھی ہیں آگے، اور بلکہ جب یہ معاملہ ٹھیک بھی تھا تو اس کی یہ بھی آئی کہ یو اے ای نے کچھ کارروائی کی اور اس کا جواب بھی دیا ایران نے. یو اے ای اس وقت اپنا فیوچر کیسے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ یو اے ای کی اکانومی بہت فریجائل پوری دنیا کے سامنے نظر آ گئی کہ ان کے بہت ویک ہے، اس کا رسپونڈ یا اس کا ڈیفنس اس طرح نہیں کر پایا یا نہیں کیا جو انہوں نے آس لگائی ہوئی تھی کہ جو امریکن بیسز ادھر موجود ہیں. اب یو اے ای کس طرح دیکھ رہا ہے اپنا فیوچر کہ کیا وہ اسٹیبلٹی کی طرف جانے کے لیے امریکہ کو ہی اپنا نجات دہندہ اور اسرائیل کو ہی اپنا نجات دہندہ بنائے گا، یا اب انہوں نے اس کے اوپر سے بھی ہاتھ ہٹا کے یا اس کو بھی کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے چیزیں کچھ کی ہیں؟ تو یو اے ای کے فیوچر آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یو اے ای سب سے مشکل میں کوئی ملک اگر ہے اس وقت تو وہ یو اے ای ہے، متحدہ امارات ہے. کہ متحدہ امارات کے مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایک علاقائی یعنی اور ایران جو صورت ہے اس وقت آ رہی ہے سامنے، اگر یہ جنگ بند ہو گئی ایران کی شرط پر، یعنی کہ کوئی یورینیم حوالے نہ کرنا پڑا، یعنی ایک ہی چیز رہ گئی جہاں تک ان کا نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ تو امریکہ نے تباہ کر دی، ان کا کہنا یہ ہے. یہ صرف یورینیم کا ذخیرہ ہے وہ ان کے پاس ہے، انریچ یورینیم کا. وہ اگر اس بات پہ اس شرط پہ راضی ہو، یعنی ماننے پہ تیار ہوئے کہ ہم یہ کسی کے حوالے نہیں کریں گے، جیسے کل آیت اللہ خامنہئی سر فتویٰ دیا کہ ہم اسے کسی کے حوالے نہیں کریں گے، اس پر راضی ہو گئے وہ، اور آبنۂ ہرمز کھلنا جو ہے وہ کوئی بڑی کامیابی ہے ہی نہیں امریکہ کی. وہ کل بڑی اچھی بات کہی یہاں کے قائد حزب اختلاف جو چک شومر نے سینٹ کے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہے یو اے اس کو آبنۂ ہرمز کو کھلوانا اپنا نصب العین سمجھتے ہیں، ان کا سارا ٹارگیٹ اس پر ہے. تو یہ بتائیں کہ آبنۂ ہرمز بند کس نے کی؟ آپ ہی نے تو بند کروائی، وہ تو پہلے کھلی تو نہیں، یعنی آپ کوئی نئی ڈیولپر تو نہیں کر رہے. ایران کی شکست کیسے؟ ایران نے پہلے کھلی ہوئی تھی، ایران نے بند کیا، ایران کھول دے گا اس کو. تو صحیح معنی میں تو یعنی کامیابی ایران کی ہوئی. تو معاملہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ اگر یہ ان شرائط کے اوپر، جیسے میں نے کہا جو لیٹر آف انٹینٹ غالباً پہ بات ہو رہی ہے، جس کے وجہ غالباً جنرل صاحب بھی جا رہے ہیں تہران، تو اگر فرض کریں اس پر معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ آبنۂ ہرمز کھول دے اور ٹول نہ لے اس کے اوپر، تو اس صورت میں ایران ایک بڑی طاقت بن کے ابھرے گا. یہ بالکل طے بات ہے کہ ایران ایک بہت بڑی علاقائی طاقت بڑھ کے ابھرے گا عسکری طور پر. اور ایران جو ہے وہ اس کی جسے کہتے ہیں یہ جو ہے یو اے ای متحدہ عرب امارات، یہ فجیرہ خاص طور سے جو ریاست ہے ان کی، وہ تو ان کی یعنی غلیل کی ڈسٹنس پر ہے ایران کی، یعنی وہ تو بہت آسان ہے ان کے لیے اس پر اس کو قبضہ کرنا، یعنی اس پہ اس کی زندگی کو اجیرن کر دینا. تو مجھے لگا کہ اس وقت یعنی متحدہ عرب امارات کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اسے اپنے ایران سے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے، اور ایران سے، لیکن اس کے لیے اس کو اسرائیل سے تعلقات پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. لیکن اس وقت جو عملاً اسرائیل جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے متحدہ عرب امارات میں. کیا اس یو اے ای کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اسرائیل سے کیسے کہ اپنے میزائل ہٹا لو یہاں سے، فوجی ہٹا لو یہاں سے، یا یہ کہ وہ اب پوری طرح پہ ڈپینڈنٹ ہو جائے اسرائیل پر کہ اس کا دفاع کرے گا. لیکن اگر ایسا ہوا تو اسرائیل تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ خالی دفاع تو نہیں کرے گا، تو پھر اس کے بعد تو وہ ان کے وسائل پہ قبضہ بھی کرے گا. گویا متحدہ عرب امارات کے لیے مجھے پتہ لگ رہا ہے یا تو وہ اسرائیل کے زیر نگیں آ جائے یا ایران کے زیر نگیں آ جائے. اگر وہ موجودہ صورتحال برقرار رکھتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان کے اگر کوئی مشورہ قبول کرے تو میں تو یہ کہوں گا ان کے بہترین مشورہ یہی ہے کہ وہ ایران سے اور امریکہ سے بات کر کے متحدہ اس کو تعلقات کو بہتر کریں، اور اسرائیلی جو فیسلٹیز ہیں، اسرائیلی جو فوجی تنصیبات ہیں جو قائم کر رہے ہیں وہاں پر، ان کو ختم کریں. ورنہ سب سے بڑی جو آپ کے سوال کی جواب یہ کہ مجھے اس پورے معاملے میں سب سے مشکل میں جو نظر آتا ہے، جس کی مجھے یعنی سالمیت خطرے میں نظر آتی ہے،
وہ متحدہ عرب امارات۔ اچھا سر، ابھی آپ نے ابنائے ہرمز کی بھی بات کی، اور ٹل ڈیٹ ایک کارڈن آف ایران نے کیا، اور اس کے اوپر ایک بڑا کارڈن آف امریکہ نے کہا کہ اچھا ہم اس کو، پھر اس کے بعد کچھ بیچ میں نکلنے کی چلنے کی ساری چیز آتی ہے۔ 20% آف دا آئل کمز فرام ابنائے ہرمز جو کہا جاتا ہے، آپ زیادہ بہتر بتائیں گے بھی، لیکن کیا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ اتنے عرصے میں، مطلب کتنے جنگ کو کوئی 60-70 دن ہو چکے ہیں، اور یہ اس وقت اسٹینڈ اسٹل کے اوپر ہے، اگر دنیا کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ اس بنیاد پہ رکا ہوا ہے یا خراب ہے، تو کیا کوئی آلٹرنیٹس ہیں؟ خاص طور پہ میں ان حوالے سے بھی پوچھ رہا ہوں جو پاکستان نے 5 گزرگاہیں کھولی ایران کے ساتھ، اور وہ اس کو اپنی چیزوں کو کیا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے اس کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ، یا یہ ایک بہت چھوٹی سی ایک آئسولیشن کے اندر کوئی چیز ہے، راہداری کھولنا؟ اوور آل انٹرنیشنلی جو خراب چیزیں اس کے لیے کوئی اور متبادل موجود ہے ابنائے ہرمز میں؟ پہلی بات تو کہ ابنائے ہرمز گزشتہ 3 دنوں سے جزوی طور پہ کھلی ہوئی ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہاز جو انہوں نے ایک اتھارٹی بنائی ہے، مقتدرہ بنائی ہے وہاں پر، مرین مقتدرہ، جس کے کوآرڈینیشن سے یا جس کے تعاون سے جہاز جا سکتے ہیں۔ اب وہ یہ پتہ نہیں کہ وہ مفت میں جا رہے ہیں یا ٹول لے رہے ہیں، لیکن بہرحال جہاز ایک دن میں کل کوئی 36 کے قریب جہاز گئے، اور ایران نے کہا کہ جن جہازوں کو یہاں سے جانا ہے وہ ہماری اتھارٹی سے بات کریں، ہم انہیں پار کرا دیں گے۔ اور تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آبِ ہرمز جو ہے جزوی طور پہ کھلی ہوئی ہے، اور خود ہی انہوں نے کہا ہے کہ آبِ ہرمز صرف ان ملکوں کے لیے بند ہے جن کی ایران سے جنگ ہے، ان کے لیے ہم نے آبِ ہرمز بند ہے، باقی سب کے لیے آبِ ہرمز کھلی ہوئی ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو اس میں واقعتاً یعنی یہ کمال بہرحال ہے، یعنی ہماری حکومت سے ہزارہ اختلاف ہوں، کہ انہوں نے اس معاملے میں بہت ہی عقل مندی سے کام کیا، کہ انہوں نے ابھی ایک معاہدہ عراق سے بھی کیا کہ عراق سے وہ LNG لے کر کے پاکستانی جہاز آئیں۔ اسی طرح قطر سے تو معاملہ ہے کہ ان کی جو LNG فیسلٹی جو ہے بہت لمیٹڈ ہو گئی آج کل، تو عراق سے آیا ہے۔ اسی طرح ایران سے مطلب پاکستانی جہاز جو ہے وہ مسلسل تیل لے کر کے مشرق وسطیٰ سے آ رہے ہیں پاکستان، اس کو پابندی نہیں، اور کئی اور ملکوں میں، یعنی یہ غالباً یہ ارینجمنٹ ہندوستان کا بھی ہے۔ تو آپ نے ہرمز تو کھلی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر الٹرنیٹ کی بات کریں تو اس کا الٹرنیٹ ہے دوسرا، وہ ہے بحر احمر کے ذریعے، ریڈ سی کے ذریعے۔ لیکن ریڈ سی کے ذریعے شمال سے جائیں تو آپ نہر سوئز کے ذریعے بحر روم میں جا سکتے ہیں، یعنی میڈیٹرینین میں، وہ ہے پورے یورپ کھل جائے گا آپ کے لیے۔ اور جنوب میں آئیں تو آپ نے مندب کے ذریعے رک کر کے آپ جو ہے وہ بحر عرب میں آ سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر بھی دیکھیں ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی، آبرائے مندب ایک تجربہ تو بہرحال ہوا ہے کہ آبناؤں کو بند کرنا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ایرانی بحریہ یہ نہیں کر سکے گی، لیکن ایرانی بحریہ نے کر دیا، ڈسپائٹ اس بات کے باوجود کہ ان کی بحریہ کو بہت نقصان پہنچایا امریکہ نے حملوں میں، یعنی بہت، لیکن اس کا جو انہوں نے بہرحال یہ عملاً ثابت کر دیا 70 دنوں سے وہ آبِ ہرمز بند کرنے میں کامیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ تجربہ جو ہے وہ آبنائے باب المندب پہ کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی روک سکتے ہیں، ہوتی جو ہیں چاہیں تو اس کو روک سکتے ہیں۔ اس لیے کہ راستے روکنا جو ہے نا اسد، وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ راستہ بند کر دیں، فائرنگ کافی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو کمرشل جہاز ہے اس کے لیے تو توپ کا ایک گولہ جو ہے بہت کافی ہوتا ہے نا، اس کے لیے بہت بھاری میزائل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف فائرنگ بھی ہو رہی ہو راستے میں تو جہاز رک جاتے ہیں، یعنی جہاز تو اس لیے جو الٹرنیٹ راستہ تو موجود ہے جو وہاں سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ ممالک کے لیے مسئلہ ہے، جیسے قطر ہے یا عراق ہے یا کویت ہے یا بحرین ہے، اس کا تو کوئی راستہ اور ہے ہی نہیں نکلنے کا سوائے ابن ہرمز کے، یعنی وہیں سے وہ یعنی جسے کہتے ہیں خلیج عرب، آپ خلیج عرب کہتے ہیں، سعودی لوگ خلیج فارس کہتے ہیں، خلیج فارس اور سعودی عرب، خلیج عرب کے علاوہ کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے کچھ ملکوں کے یہ مسئلہ، اب یہ ضرور کیا کہ سعودی عرب نے، جیسے آپ کو معلوم ہوگا، ایسٹ ویسٹ پائپ لائن قائم کی ہے کہ وہ گلف سے وہاں تک یمبو کی جو بندرگاہ ہے اس میں ریڈ سی پہ، وہاں پر تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ہے، کویت ہے اور عراق جو ہے یہ اپنی یہ قطر ہے، یہ اپنی تیل کی پائپ لائن کو اس سے ملا رہے ہیں، ایسٹ ویسٹ پائپ لائن سے، تاکہ ان کا تیل بھی جو ہے وہ اس راستے سے گزر جائے، ریڈ سی سے چلے جائے۔ لیکن ریڈ سی پہ سے مسئلہ ہے کہ ریڈ سی بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ جو آپ نے ہرمز، آپ نے باب المندب بند ہو سکتی ہے۔ اچھا، شمال میں جو ان کا راستہ ہے نہر سوئز کا، نہر سوئز اتنی چوڑی نہیں ہے، نہر سوئز ایک نہر ہے، البتہ قدرتی نہیں ہے، آرٹیفیشل بنائے گی، اس میں بہت زیادہ جہاز گزر نہیں سکتے، تو یہ بہت بڑا کنجیشن ہو جائے گا اگر تمام جہاز جو ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں
نہر سوئز سے، تو نہر سوئز کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ جہازوں کو ہینڈل کر سکے. تو آلٹرنیٹ مجھے لگا کہ اس کا کوئی یعنی عملاً کوئی آلٹرنیٹ نظر نہیں آتا. آپ نے اچھا، آپ نے ابھی کہا کہ 2-3 دن سے کچھ چیزیں نارملائز ہوئی ہیں، نارملائز ان اے سینس کہ ایران از کالنگ دا شاٹس اور وہ بیشتر چیزیں گزرنے دے رہے جو کہ ان سے جنگ میں نہیں ہیں لوگ. لیکن آئل پرائسز کیا اس میں ریفلیکٹ ہوا ہے کہ آئل پرائسز ڈاؤن ہوئی ہیں جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں، یا وہ ابھی وہیں اسٹے کر رہی ہیں؟ اور ابھی یہ معاملہ جس کی طرف شاید یہ نشاندہی ہو کہ اچھا اگر معاملہ حل ہو بھی گیا تو کافی ٹائم لگے گا آئل پرائسز کو نیچے آنے میں. دیکھیں، تیل کی قیمت جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو ایک نفسیاتی بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے بازار کی قیمتیں جو ہیں اس میں نفسیات کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہ اوپیک نے کہا کہ ہم اپنی پروڈکشن کم کر دیں گے تو تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، حالانکہ پروڈکشن ابھی کم نہیں کی ہے انہوں نے. تو نفسیاتی اثر ہوتا ہے. ابھی اچھا ایک اور جو مسئلہ ہے وہ کہ تیل کی پیداوار بھی کم ہو گئی ہے. مثال کے طور پر اوپیک کی پیداوار تقریباً 34 سے 35 ملین بیرل روزانہ تھی، جو اب 20 ہو گئی ہے. تو ظاہر کہ 15 کا اس کے اندر کتنا ہو، 1/3 کم ہو گئی، تقریباً 1/3 کے قریب کم ہو گئی. جب اس کی وجہ کہ فیسلٹیز ڈیمیج ہو گئی نا. انہوں نے ایران نے حملہ کیا ہے بحرین کی تنصیبات پر. قطر میں LNG کی تنصیبات کو بہت بھاری نقصان پہنچا ہے. سعودی عرب میں بھی حملہ ہوا. سعودی عرب میں یعنی آئل تنصیبات میں نہیں ہو لیکن پائپ لائن ان کو متاثر ہوئی. UAE کی پائپ لائن، فجیرے کی پائپ لائن، یعنی ایک اور بات وہی دوبارہ بات آ رہی ہے متحدہ عرب امارات کی، ان کی بدنصیبی کہ انہوں نے اب اسی برے دن کے لیے انہوں نے کیا تھا اپنی تمام ریاستوں سے جو کھلتی ہیں جو اپنے باب المندب میں جو اس میں گلف میں، اس کی انہوں نے پائپ، تاکہ ان کو اس سے نہ گزرنا پڑے ہرمز سے، انہوں نے پائپ لائن لا کر کے لے آئے تھے. وہ اپنے سارا تیل لے آئے تھے فجیرہ میں، جو براہ راست اس میں خلیج عدن میں کھلتی ہے. لیکن ایران نے اس کو تباہ کر دیا. اب مسئلہ یہ کہ ان کے لیے تو اس وقت جو تیل کی قیمت میں آپ کو کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کمی ہوگی اگلے 3-4 مہینوں میں، یعنی ظاہر کہ لیکن یہ میرا اسیسمنٹ ہے. اس کی وجہ کہ تیل کی پیداوار کم ہو گئی ہے. یعنی اوپیک کی پیداوار جیسے میں نے 1/3 اس کے قریب کم ہو گئی ہے. اور دوسرے یہ جو آپ خود انجینئر، آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کی جو تنصیبات ہیں ان کو بننا آسان نہیں ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے. اول بات تو اچھا نئی تنصیبات بننا پھر بھی آسان ہے، تباہ شدہ کو بنانا اس لیے کہ پہلے ملبہ ہٹانا، اس کو صاف کرنا، اس کے بعد اچھا پھر ایک اور یہ کہ بدقسمتی سے یعنی ایران کا جو سب سے اچھی بات ہے وہ کہ وہ خود کفالت کی، جب سے چونکہ ان پہ پابندی 1979 سے، تو وہ خود کفالت میں بڑے یعنی بہت انہوں نے کام کیا، ہر چیز وہ خود بنانے لگے. اس لیے ان کی جتنی فیسلٹی تباہ ہوئی تھی اس کی بہت سی مرمت انہوں نے کر لی ہے. لیکن جو مشرق وسطیٰ یہ جو خلیجی ممالک ہیں، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، ان سب کو امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے اپنی تنصیبات کو درست کرنے کے لیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو پیداوار ہے 34 ملین کی 34-35 ملین کی جو تھی اوپیک کی، وہ اگلے 6-7-8 مہینوں کے اندر برقرار ہو سکے گی، بلکہ اس میں پیداوار میں شاید مزید کمی آئے. اس لیے کہ جب فیسلٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے تو آپ کو ویسے بھی اپنی گنجائش سے کم پروڈیوس کرتے ہیں نا، اس لیے کہ نہ دباؤ نہ بڑھے، مزید خرابی نہ آئے. تو تیل کی قیمت کم ہونے کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں، معاہدہ ہو جائے، آپ نے ہرمز بالکل کھل جائے، تب بھی تیل کی قیمت کو اس لیول پہ آنے میں جو پہلے تھی اس کرائسس سے، مجھے لگتا ہے کم از کم 1 سال لگے گا. بہت سارے ایکسپرٹس تو اس کو 2 سال تک کہہ رہے ہیں کہ اگر آج چیزیں نارمل ہو گئیں تو 2 سال لگ سکتے ہیں. لیکن ظاہری سی بات ہے ہر ایک کی اپنی جیسے کہتے ہیں کہ ورکنگ بھی ہے اور اس کے اوپر انسائٹس بھی ہیں. دیکھیے معاملہ اسد صاحب خالی یعنی ہم تو سمجھ رہے ہیں نا یہ معاملہ صرف تیل کا، یہ تیل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تیل سے جو وابستہ اور مصنوعات ہیں ان کا بھی ہے، مطلب کھاد کا. اس میں بہت بڑا مسئلہ، جیسے ابھی ایک بڑا چین کا دورہ کیا ہے صدر ٹرمپ صاحب نے، اس کی بڑی کامیابی یہ بیان کر رہے ہیں کہ چین دوبارہ امریکہ سے سویابین خریدنے پہ راضی ہو گیا ہے. یعنی اور بہت بڑا آرڈر، بہت زیادہ ایکسپورٹ جو تھی کسانوں کی یہاں کی وہ سویابین تھی چین کو. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں، فارمر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھاد میسر نہیں، ہم تو اگا ہی نہیں سکتے فصل. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اگلی جو فصل آنی ہے سمر کے بعد یہاں لگتی ہے، یعنی اگست وغیرہ میں، اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کھاد نہیں ہے. کھاد ہے تو اتنی مقدار میں نہیں ہے، کیونکہ یوریا جو ہے وہ بھی اسی سے بنتا ہے اور مختلف کیمیکل جو سے بن رہے. تو معاملہ خالی یعنی اس تیل کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ جو ہے یعنی
چونکہ تیل سے جہاز بھی چلتے ہیں، تیل سے آپ کی انڈسٹری بھی چلتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کہ تمام کے تمام جو معیشت ہے دنیا کے، آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صورتحال جو ہوگی وہ جو کووڈ میں تباہی آئی تھی اس سے 3 گنا زیادہ ہوگی، کیونکہ ان سب چیزوں کا ریکور ہے بہت. کووڈ کا اثر ہے، ایک چیزیں شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی وقتی طور پر، آپ نے فیکٹریاں بند کر دیں، لاک ڈاؤن ہو گئے، لوگ گھروں پہ چلے گئے، جب کووڈ ختم ہوئی ہر چیز نارمل ہو گئی. لیکن یہاں تو چیزیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کو بنانے میں تو بہرحال وقت لگے گا. تو معاملہ جو ہے نا خالی خام تیل کا، پیٹرول کا اور ڈیزل کا جو آپ محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ پیٹرول پمپ کے اوپر پاکستان میں، ہندوستان میں، ہر جگہ پر، وہ نہیں ہے. بلکہ اب کچھ دن بعد، اللہ نہ کرے ایسا ہو، شاید پاکستان میں ایسا نہ ہو، لیکن یورپی ممالک میں بہت بڑا مسئلہ اب غذائی بحران آنے والا ہے، اس لیے کہ جو کھاد جو ہے وہ میسر نہیں ہے اس وقت. سر جو آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر پیٹرول کی قیمت کیا تھی اور پیٹرول کی قیمت اب کیا ہو گئی اس پورے سینیریو کے اندر؟ دیکھیے یہی میں کہہ رہا ہوں، بازار کی نفسیات. مثلا ٹیکسس میں تیل، ہم جہاں رہتے ہیں، ٹیکسس سب سے بڑی ریاست ہے تیل پیدا کرنے والی ہے. امریکہ کی دنیا میں جو تین بڑے پروڈیوسر ہیں وہ روس، امریکہ اور سعودی عرب ہے. تو امریکہ کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً 10 سے 12 ملین بیرل روزانہ کی ہے. اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ٹیکسس سے آتی ہے. اچھا، امریکہ تیل پہ تو کوئی پابندی نہیں لگی، امریکی تیل تو بازار میں آرام سے، لیکن یہاں قیمت کیوں بڑھ گئی؟ یہاں قیمت تقریباً $2 قریب، $1.5 کے قریب بڑھ گئی فی گیلن. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قیمتوں آپ نے دیکھا تو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ اتنا خالی پیداوار اور رسد و سپلائی کا معاملہ نہیں، یہ نفسیات کا معاملہ ہے. امریکی جو تیل کے کمپنیاں وہ فائدہ اٹھا رہی ہے موقع سے، اس لیے کہ تیل کی قیمت، حالانکہ ان کے فرق نہیں پڑا، لیکن آپ سوچیں کہ وہ تیل جو ٹیکسس، سب سے سستا تیل ٹیکسس میں ہے، تقریباً $3.99 $4 پر گیلن، جبکہ کیلیفورنیا میں $7 ہے، $7. تو اب یہ جو امریکہ کے اندر تیل کی قیمت بڑھنے کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی، لیکن یہ بازار فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا کمپنیاں فائدہ اٹھا رہی ہیں. تو اب یہاں بھی تیل کی قیمت بڑھی، لیکن اتنی زیادہ اضافہ نہیں ہو جتنا پاکستان میں آپ نے محسوس کیا. سر لیکن یہاں پر تو ہم جو اضافہ محسوس کرتے ہیں اس پر تو بہت بحث و مباحثہ اور سب کچھ ہوتا ہے. اس کی الگ بات یہ ہے کہ جس دن رائز ہونے لگتی ہے قیمت، اس دن لوگ پہلے بس ٹینکس فل کراتے ہیں، اس کے بعد راوی چین ہی چین لکھتا ہے. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو وہاں پہ قیمتیں بڑھیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں اور جہاں پہ یہ تو بڑے ایسے ویلیوز والے اور جیسے کہتے ہیں لوگ بڑے بہت سمجھ بوجھ والے ہیں. تو کیا یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی بڑھی ہیں بہرحال، تو اس کے اوپر کیا پبلک کوئی سینٹیمنٹ نہیں آیا کہ بھائی یہ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے اگر جنگ چل رہی ہے تو یہاں پہ قیمتیں کیوں بڑھ گئیں، یا یہ وہاں پر بھی ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں کہ کوئی پرابلم نہیں چل رہی؟ اصل میں یہ جو مسئلہ ہے نا، اصل اس میں فری مارکیٹ اکانومی کا تصور ہے امریکہ کے. بازار کے ریٹ ہے بھائی، یہ ریٹ بازار کے ریٹ ہیں. یہاں جو WTI ہے وہ اپنا ریٹ دے دیتی ہے، یا ایک ادارہ ہے یہاں جو، تو یہ کہتے ہیں تو بازار کے ریٹ ہیں. لیکن جو عوامی ریئیکشن اس کے اوپر تو لوگ بات نہیں کر رہے کیوں بڑھی، لیکن لوگ اس کا الزام جو ہے وہ ٹرمپ پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کا کیا درج. اس وقت صحیح معنوں میں جو مشکل ہے ٹرمپ صاحب کے لیے وہ یہ کہ ملک کے اندر عوام کی اکثریت اس جنگ کو ختم کرنا چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں بے مقصد جنگ ہے، اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے کہ خالی یہاں پر تیل کی قیمت نہیں بڑھی ہے، تیل کی قیمت ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. تقریباً گروسری ہے، عام کھانے پینے کا سامان ہے، یہ ٹرانسپورٹ ہے کہ ہر چیز اس سے ہوتی ہے، چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں ہر چیز. ابھی میموریل ڈے شروع ہو رہا ہے منڈے سے. ایک مصیبت ہے کہ تیل کی قیمت اتنی بڑھی ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ لوگوں کے لیے سفر کرنا مشکل ہے. ہوائی جہاز کرائے کے بجائے کرائے بڑھ گئے. تو یہ سارے معاملات کی وجہ سے یعنی پریشانی امریکہ میں، سیاسی پریشانی پاکستان سے کہیں زیادہ ہے. یہاں پر عام لوگ یعنی ٹرمپ صاحب کو سخت پریشانی کے سامنے خود ان کی پارٹی کے لوگ ہم سے بغاوت کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا ریپبلکن پارٹی کے 4 ارکان نے کم از کم ان کے حق میں ووٹ دیا کہ جنگ بند کی جائے. تو اس لیے یعنی یہ پریشانی تو ہے، لیکن یہ پریشانی نہیں، لوگوں کو یہ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ یار آپ قیمت کیوں بڑھا رہے ہیں، آپ کو تو نہیں بڑھنی چاہیے تیل کی قیمت. لیکن وہ شاید ایسا ہے کہ چونکہ فری مارکیٹ اکانومی میں امریکی عادی ہیں 200 سال سے، تو ان کو یہ محسوس نہیں. ہم چونکہ تیسری دنیا کے لوگ ہیں، اس لیے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی آپ کیوں بڑھا رہے ہیں. اور دوسرے چونکہ ہم وابستہ ہیں تیل کی انڈسٹری سے، اس لیے ہمیں تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے. لیکن یعنی یہاں پیٹرول کی قیمت تقریباً 25% کے قریب بڑھ گئی ہے. تو یہ پریشانی جو ہے وہ اچھا. ایک اور وہ جو لیوی کی بات، آپ پاکستان میں ہنگامہ ہو رہا ہے، وہ یہاں پر بھی ہے. اور شاید وفاقی حکومت جو 18 سینٹ پر گیلن لیوی لگاتی ہے، ٹیکس لگاتی ہے،
اس کے اوپر پیٹرول پہ، وہ غالباً صدر ٹرمپ صاحب اعلان کرنے والے کہ وہ واپس لے لیں گے اس کو. تو امید یہ ہے کہ اگلے 2 مہینوں میں پیٹرول کی قیمت یا 18 سنٹ فی گیلن کم ہو جائے گی، اس لیے کہ لیوی واپس لے رہے ہیں. تو آپ اس کو مثال بنا کے پاکستان میں مہم چلا سکتے ہیں آپ. اچھا سر، سروس ٹرمپ صاحب کے خلاف اور جسے کہتے ہیں کہ ابھی کانگریس مین ان کے خلاف آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، جو ساری چیزیں نیگیٹو میں جا رہی ہیں. ابھی اس سال کے اندر دوبارہ الیکشنز، مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اور کانگریس مین کے دوبارہ الیکشنز ہوں گے، آگے دوبارہ صدارتی انتخابات بھی آئیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو کمنگ الیکشنز ہیں یا نیکسٹ پریزیڈنشل الیکشنز ہیں اس کے اندر ٹرمپ صاحب دوبارہ میک امریکہ گریٹ اگین کے سلوگن کے ساتھ کامیاب ہوں گے یا مشکل پڑ جائے گی؟ یہی ایک بڑی اہم بات ہے جو ہمارے ناظرین کو، پاکستان کے ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ میں انتخابات 2 مرحلے میں ہوتے ہیں. یعنی پہلے ایک پرائمری انتخابات ہوتے ہیں جس کے اندر پارٹی امیدواروں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں. جب پارٹی امیدواروں کو ٹکٹ پاکستان یا ہندوستان کی طرح پارٹی کا پارلیمانی بورڈ نہیں دیتا یا پارٹی کے امیدوار لوگ نہیں دیتے، صدر نہیں، بلکہ انتخابات لڑنے پر عام انتخابات کی طرح امیدواروں کے انتخابات بھی ہوتے ہیں جو آج کل پرائمری انتخابات ہو رہے ہیں. اچھا، عام تاثر یہی امریکہ میں بھی ہر جگہ کے صدر ٹرمپ غیر مقبول ہیں عوام کے اندر. یعنی تقریباً ابھی جتنے سروے آ رہے ہیں 30% سے کم رہے گی مقبولیت، لیکن اپنی جماعت میں بہت مقبول ہے. اپنی جماعت میں اتنے زیادہ مقبول ہیں کہ جتنے پرائمری انتخابات ہوئے ہیں اس میں ان کے سارے مخالفین شکست کھا گئے. یعنی ایسے لوگ جو ابھی ایک میسی بڑے مشہور ان کے بڑے مخالف ہیں، کنٹکی کے تھے جو ان کے بڑے مخالف ہیں اور اسرائیل کی مدد کے خلاف ہیں، سب کچھ ہے. وہ گزشتہ انتخابات تقریباً 70% ووٹ لے کے جیتے تھے. وہ کل انتخاب ہار گئے، منگل کو ہونے والے انتخاب میں وہ ہار گئے اس لیے کہ صدر نے دوسرے امیدوار کو انڈورس کیا تھا. تو آپ کے سوال یہ جواب ہے کہ صدر غیر مقبول عوام میں تو ہیں، لیکن صدر ماگا میں بہت مقبول ہے ابھی تک، اور ماگا میں ابھی تک ان کی قوت ویسی ہی ہے. یعنی ابھی تک جتنے پرائمری انتخابات ہوئے ہیں جتنے حلقوں میں، وہاں پر وہ ان کے امیدوار کامیاب ہوئے اور وہ امیدوار ہار گئے. جیسے میں نے کہا میسی جیسے لوگ جو کئی سالوں سے جیت رہے تھے وہ دوبارہ ہار گئے. مثلا ٹیکساس کے اندر جو سٹنگ سینیٹر ہیں ان کو انڈورس نہیں کیا، ان کے بجائے انہوں نے مخالف کو انڈورس کر رہے ہیں، اور انڈورس کیا انہوں نے صدر ٹرمپ صاحب نے. اور یہ جو کارنر صاحب جو سٹنگ سینیٹر ہیں وہ کوئی 18-20 سال سے نہیں، ان کی 6واں یا 7واں انتخاب ہوگا جو ابھی اگلے منگل کو ہونا ہے پرائمری اس میں، لیکن رائے عامہ کے سطح وہ پیچھے ہیں، وہ خیال ہے کہ وہ بھی ہار جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ عوامی سطح پر عام انتخابات میں تو فرق پڑے گا. مجھے یقین ہے نومبر میں جو انتخابات ہوں گے اس کے اندر ڈیموکریٹ پارٹی، میرا اپنے خیال ہے کہ سینٹ اور کانگریس دونوں جگہ جو ہے وہ اکثریت حاصل کر لے گی. لیکن اپنی جماعت کے اندر ان کا ابھی تک روب قائم ہے. اب یہ کب تک قائم، یہ بات ضرور ہے کہ اب اس پہ بات شروع ہو گئی ہے کہ یہ کب تک رہے گا. اس لیے کہ بہرحال جب آپ پارٹی کے ٹکٹ مل جاتا ہے آپ کو تو پھر آپ کے لیے جیتنا بھی ضروری ہے نا. جیتنے کے لیے پھر آپ کو صدر سے شاید فاصلہ کرنا پڑے، فاصلہ ہٹانا پڑے. اس لیے کہ پارٹی کا ٹکٹ مل جانا جو ہے وہ تو کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. کامیابی تو یہ ہے کہ آپ کو عوام ووٹ دے، اور اگر عوامی فکر جو ہے وہ خلاف ہے صدر ٹرمپ کے تو پھر صدر ٹرمپ کی حمایت آپ کے لیے بوجھ بنے گی عام انتخابات میں، ایسٹ نہیں بنے گی. تو میرا خیال ہے کہ اب جب پرائمری انتخابات ختم ہوگی، جولائی میں ختم ہو جائیں گے اور عام انتخاب مہم شروع ہوگی، تب مجھے لگا کہ خود ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی ماگا کے خلاف جو ہے فضا بنے گی. نومبر میں الیکشنز کیا ہیں، ذرا اس کی بھی ہمارے ویورز کو بتا دیں. آپ کا معلوم ہے کہ امریکہ میں دو، پاکستان کی طرح دو نا، قومی اسمبلی اور سینٹ. قومی اسمبلی کو یہاں پر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں، اس کے انتخابات ہیں، اور کانگریس ٹرمپ کے اور اس کے سینٹ کے. سینٹ میں ایسا ہے کہ 100 نشستی یعنی 100 رکنی سینٹ ہے جس کی 1/3 نشستیں 2 سال بعد پوری ہوتی چلی جاتی ہیں. یعنی بالکل 33 کے تو 33 سے 34 کے قریب سینٹ کے نشست پہ انتخابات ہوں گے، اور 530 جو یہ قومی اسمبلی یہاں کے ایوان نمائندگان اس کے انتخابات ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی 1/3 کے قریب 33 سے 35 ریاستوں میں گورنروں کے انتخابات ہوں گے. اچھا، اس وقت سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کو بڑھتے ریاست 47 ممالک میں ان کے ارکان کی تعداد 53 ہے، اور کانگریس میں ان کو صرف 3-4 ووٹوں کی بڑھتے ریاست غالباً 215 220 اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے، اور اس میں بھی 2-3 ان کے باغی ہو چکے ہیں. تو اب جو بظاہر جو جس وقت سروے آ رہے ہیں اس کے مطابق کانگریس میں تو یعنی ایوان نمائندگان میں
تو ان کو شکست ہو جائے گی، ان کو برتری قائم رکھنا بہت مشکل ہے ان کے لیے. لیکن سینٹ میں بھی اب امید یہ پیدا ہو رہی ہے، ڈیموکریٹس بڑے مطمئن ہیں. اصل میں ڈیموکریٹس کے ساتھ ایک اور جو مسئلہ ہے کہ ڈیموکریٹ کی اپنی جو قیادت ہے بڑی روایتی قسم کی قیادت ہے. یہ لوگ ایک فیصلہ کرنے کے عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے. جو ان کا پہلے تشخص تھا بائیں بازو کی، پرو یونین پرو لیبر، اس سے اس کے بجائے وہ بھی بہت زیادہ سینٹرسٹ ہو گئے ہیں. اور یہ بھی یہ نہیں. اور دوسری بات ہے ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ امریکہ میں ہے وہ جو اخراجات کے، جیسے میں نے کہا یہ جو نشست تھی کنٹکی کی جس پہ میسی ہارے ہیں الیکشن، وہاں 30 بلین ڈالر خرچ کیے ہیں ایپیک نے، یہ جو امریکن اسرائیل پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہے اس کو میسی کو ہرانے کے لیے. تو ایک اور بڑا مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز ہیں، یعنی صرف یہ اسرائیلی نہیں ہے بلکہ بوئنگ کی لابی ہے، سگریٹ کی لابی ہے، شراب کی لابی ہے، گن کی بہت بڑی لابی ہے. ان سب کے بھی بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. دوسری بات ہے کہ یہاں پاکستان کی طرح، ہندوستان کی طرح عوامی سطح پر یہاں جلسے جلوس نہیں ہوتے، لوگ سڑکوں پر مظاہرے نہیں کرتے، یہاں پہ بینر نہیں باندھے جاتے سڑک پر. سارے کے سارے کیمپین آپ کے بیڈ روم میں ٹی وی کے ذریعے چلتی ہے، اور ٹی وی کے اشتہارات بڑے مہنگے ہوتے ہیں. تو ظاہر کہ وہی آگے بڑھتا ہے جو بہت زیادہ اشتہار دے سکے. تو اس لیے یعنی عوامی فکر ایک طرف وہ یقیناً ہے، لیکن اس میں انتخابات کے نتائج کا اثر اس پر بھی ہے کہ لابی جو ہے وہ کتنا اہم کردار ادا کریں گی امیدواروں کی حمایت میں. اگر یہ ریورس ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جولائی میں ان کے پروپورشنز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، ڈیموکریٹس کو جسے کہتے ہیں کہ اکثریت حاصل ہو جاتی ہے اور اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہوتے ہیں، تو کیا امریکی قانون میں بھی عدم اعتماد آ سکتا ہے، یا یہ صرف ایسی چکر صرف پاکستان میں ہوتا ہے؟ ہاں امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، امپیچمنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے 2/3 چاہیے، وہ ذرا مشکل ہے، نہیں وہ ممکن نہیں. لیکن سب سے جو اس میں مسئلہ ہوگا نا، میرا خیال ہے کہ اگر دونوں جگہ اکثریت حاصل ہو جائے ڈیموکریٹ کو، سینٹ میں بھی اور کانگریس میں بھی، تو اس صورت میں پھر صدر بڑا بے دست و پا ہو جائے گا. پھر وہ کوئی چیز وہ کچھ کروا ہی نہیں سکیں گے وہ. یعنی یہ ابھی تو ایک بات تو ہے کہ اس وقت وہ صدر ٹرمپ کا ایک اور کمال یہ ہے کہ وہ بائی پاس کر رہے ہیں کوئی چیز، بار پاور ایکٹ کو انہوں نے بائی پاس کر دیا. لیکن جب اکثریت ہو جائے گی ان کی تو یہ قرارداد منظور کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ روکی جائے، بجٹ کو غیر منظور کر سکتے ہیں، اخراجات کو روک سکتے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ اگر انتخابات میں مڈ ٹرم انتخابات جو ہوں گے نومبر میں، اس میں کہ ڈیموکریٹ پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی تو پھر یہ امریکی صدر جو کافی لیم ڈک قسم کے ہو جائیں گے. یعنی یہ اس سے کام تو چلا سکیں گے اپنے آرڈیننسوں سے، لیکن بہت سی چیزیں کانگریس سے منظور نہیں کرا پائیں گے، اور کانگریس ان کے خلاف بہت ساری کارروائی کر سکے گی اس کے نتیجے. پھر دوسرے ایک اور جو بات ہے وہ یہ کہ اصل جو ان کی قوت ہے وہ عدلیہ امریکی جو سپریم کورٹ ہے وہ 9 ارکان سے مشتمل، 9 رکنی بینچ ہے، اس میں 6 ان کے حامی ہیں. اس طرح سارے فیصلے 6-3 سے ان کے حق میں آتے ہیں. اور خیال یہ ہے کہ شاید 1-2 جج جو ہے ریٹائر ہونے والے ہیں اگلے سال. اور ججوں کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ توثیق سے ہوتی ہے سینٹ کے. تو اگر سینٹ میں ان کی میجورٹی ہو جائے ڈیموکریٹ پارٹی کو تو مزید وہ اپنے شاید جج نہ لا سکے. تو یہ بھی ایک معاملہ بنے گا. تو اس لحاظ سے اگر مڈ ٹرم انتخابات کے اندر بھاری حصے سے کامیابی حاصل کی ڈیموکریٹ نے، تو اس صورت میں یہ یعنی ان کی بے دست و پا ہو جائیں گے، لیم ڈک ہو جائیں گے. لیکن ایک اور میں پہلے بتاؤں کہ یہاں پہ حلقہ بندی جو ہے وہ ریاستی اسمبلی کرتی ہے، حلقہ جو بناتی ہے. تو یہاں اس وقت بہت بڑی مہم چل رہی ہے کہ جہاں ریپبلکن پارٹی جن ریاستوں میں وہ حلقے اس طرح بنا رہی ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے لوگ کم سے کم منتخب ہوں. ابھی ٹیکساس میں انہوں نے اس طرح ری ڈسٹرکٹنگ کی ہے کہ ڈیموکریٹ کے کئی مضبوط حلقے جو چھوٹے چھوٹے حلقوں میں تبدیل ہو گئے. یعنی آپ نے فرض کے لیاری کو ملا دیا لے جا کے ناساد آباد سے، تو ظاہر کہ وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک جو ہے کچی آبادی ملا دی پکی آبادی سے. جی یہ بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے. اور اس میں جو یہ خراب بات میں سمجھتا ہوں امریکی لحاظ سے کہ امریکی عدلیہ اس کی حمایت کر رہی ہے. نہیں اب جتنی جگہ بھی ڈیموکریٹ پارٹی غیر جمہوری کہہ کے چیلنج کیا ہے، وہاں پر میں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ریپبلکن پارٹی کا ساتھ دیا. تو ریپبلکن پارٹی کو یعنی صدر ٹرمپ کو عدلیہ کی حمایت بھی حاصل، اس کی وجہ سے آنے والے انتخابات کے غیر شفاف ہونے کے بہرحال امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ حلقہ بندی میں کر رہے ہیں. اسی طرح وہ ووٹ لسٹنگ میں کئی جگہ پر وہ سیاہ کو اور ہسپانویوں کو اور رنگدار لوگوں کو جو ہے وہ
حوصلہ شکنی کر رہے ہیں ان کے ووٹ ڈالنے سے. پری پول دھاندلی جسے ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں, ہر جگہ ہوتا ہے, میں پاکستان کی بات نہیں, انڈیا میں بھی ہو رہا ہے, بلکہ انڈیا میں تو بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ووٹنگ مشین جب تک رہے گی اس وقت کانگریس انتخابات نہیں جیت سکتی. تو یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر حلقہ بندی چونکہ وہ ریاستوں کو اختیار کرنے کا, ریاستی اسمبلی کو, تو کئی جگہ پر یعنی دو طرح کی یعنی پری پول دھاندلی یہاں پر مجھے نظر آ رہی ہے. ایک تو حلقہ بندی اس طرح کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر ڈیموکریٹک پارٹی کے اسٹرانگ ہولڈ جو ہیں ان کو تحلیل کر دیا جائے تاکہ وہ کم سے کم, ٹیکسس میں تقریباً 3 یا 4 نشستیں ڈیموکریٹک پارٹی کی کم ہو جائیں گی اگلے انتخابات میں. یہی حال ورجینیا میں ہوا اور عدلیہ ان معاملات کو سپورٹ کری. اس کے علاوہ ایک اور جو کئی جگہ انہوں نے شروع کیا ہے کہ ووٹر کو اپنی ووٹ ڈالتے وقت کوئی یعنی اپنی شناخت دکھانی, شناخت کا مطلب ہے کہ سٹیزنشپ کی وہ دینی کا پروف دینا ہوگا, یعنی آپ کوئی پاسپورٹ لے کر کے. ہر آدمی جو ہے پاسپورٹ لے کے نہیں جاتا. عام طور سے امریکہ میں انتخابات کا طریقہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے, اس کے ذریعے آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں. اس لیے کہ ووٹر رجسٹریشن ہوتی ہی سینٹ امریکی شہریوں کی ہے, یعنی آپ شہری نہ ہو تو آپ رجسٹر نہیں ہو سکتے. لیکن اب وہ نئی شرط لگا رہے ہیں کئی جگہوں کے اوپر, جی آپ اپنے پاسپورٹ لے کر کے آئیں, کوئی شہری کے سرٹیفکیٹ لے کر کے آئیں, وہ ایک مسئلہ ہوگا. پھر ایک اور چیز یہاں تھی کہ آپ کوئی بھی شناخت لے کے جا سکتے ہیں. ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ پاسپورٹ لے جائیں, بلکہ امپلائمنٹ کارڈ لے جائیں, جو بھی ایسی شناخت جو کرنٹ ہے جس پہ آپ کی تصویر ہو وہ ہو سکتی ہے. کیونکہ سیاہ فاموں کے ساتھ یہ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی بیچارے اس میں ڈرنک ڈرائیونگ بہت انوالو ہوتے ہیں, تو ان کے لائسنس, بہت سے لوگوں کے لائسنس منسوخ ہو جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جن کے لائسنس منسوخ ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. پہلے یہ تھا کہ کئی یعنی شناخت چل سکتی تھی, وہ ڈرائیونگ لائسنس ہو, پاسپورٹ ہو, آپ کی امپلائمنٹ کا کارڈ ہو, کوئی سرکاری سوشل سیکورٹی کارڈ ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے اوپر تصویر ہو آپ کی, وہ چل جاتی تھی. تو اس طرح سے جو معاملات ہو رہے ہیں اس کے اندر ووٹوں کی ووٹرس کو ووٹ ڈالنے میں یعنی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے مائنورٹی کے ووٹوں کی, ہسپانویوں کی یا سیاہ فاموں کی, رنگداروں کی. تو اس کی وجہ سے یعنی اور بدنصیبی جیسے میں نے عرض کیا کہ عدلیہ اس کی حمایت کر رہی ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے لگا کہ اگلے انتخابات کی شفافیت پر ابھی سے سوال اٹھنا شروع ہو گیا. یہ تو آپ کی بات سے مجھے پوری ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے انتخابی مراحل میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں. عدلیہ وہاں کا مسئلہ, ووٹر لسٹیں وہاں کا مسئلہ, حلقہ بندیاں وہاں کا مسئلہ, اور جو ہے تھوڑے دن پہ مجھے لگ رہا ہے وہ نشان بھی لے لیں گے. جیسے یہاں پہ بلے کا نشان لے لیا تھا تو وہاں پہ وہ دوسرا نشان بھی لے لیں گے, تو وہ پھر ہمارے بالکل برابر ہو جائیں گے. اور سیاستدان ہر جگہ کے ایک ہی ہیں, مطلب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں سیاستدان, چاہے پاکستان کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں یا امریکہ کے ہوں. تو لیکن یہ کہ عدلیہ کا نظام یعنی ایک جو مسئلہ امریکہ میں ہے کہ عدالت جو سپریم کورٹ کے جج ہیں یہ تعمیر ہوتی ہے ان کی تعیناتی, اور ان کو منتخب ان کی توثیق ضروری ہے سینٹ سے, اور ظاہر کی اکثریت جس کی ہوگی وہ اس کا جج آ جائے گا. تو اسی لیے جو امریکی جو بینچ ہے وہ تقسیم ہے, صرف 3 لبرل جج ہیں اور 6 کنزرویٹو جج ہیں, قدامت پسند جج ہیں, اور فیصلے عام سے 6-3 سے آتے ہیں اس طرح کے. مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, کافی ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. انشاءاللہ کسی اور وقت کچھ اور چیزوں کے اوپر اپڈیٹس بھی ہم لیں گے, اور وی ہوپ کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کسی پازیٹیو سمت بیٹھے بھی, اور جو پاکستان نے اس کے اندر اپنا رول ادا کیا اس پر بھی کسی اور وقت آپ سے بات ہو, اور پاکستان اسی طرح اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی کرتا رہے اور اس سے کچھ پاکستان کے جیو پولیٹک صورتحال کے اندر اور انٹرنل حالات میں کچھ بہتری بھی آئے. آپ کا جوائن کرنے کا بے حد شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر.